हेलो एंड फ़खैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे इस वक़्त पाकिस्तान की इन अनसर्टेनिटी इन पाकिस्तान। इस हवाले से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी है। लेकिन और सबसे बढ़कर जो अवाम है, जो जनता है, वो बेचारी उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। किसके पास जाना है, किससे अपने मसले पे बात करनी है। वो किसी को ना कोई खबर है और ना किसी को इंटरेस्ट है इस चीज़ में कि यार ऐसा हो। एक तरफ इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैंने अरेस्ट नहीं होना, उनके अनबेलेबल जो वारंट है कोर्ट से वो जारी हुए हैं। दूसरी तरफ हुकूमत अलग से अपने ड्रामाबाजियों में लगी हुई है। कभी रेंजर्स को भेजती है, कभी इस्लामाबाद पुलिस को भेजती है, कभी पंजाब पुलिस को भेजती है और कभी शेलिंग होती है, कभी रबड़ की गोलियाँ चलती है, वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है। पता नहीं हुकूमत बज़ाहिर तो नाम की हुकूमत है, वैसे अफ़सोस के साथ कि जितना गंद इस पीडीएम हुकूमत ने फैलाया या फैलाया हुआ है, वो शायद इमरान खान ने भी नहीं किया होगा। लेकिन अ, आपस के इन चोंचलों में, आपस के इन ड्रामों में पिस कौन रहा है? आम आदमी, यानी आम पाकिस्तानी। नुकसान उसका हो रहा है, किसी का कुछ भी नहीं जा रहा। तफ़सील में जाते हैं। आईएमएफ अभी तक पाकिस्तान को उन्होंने ग्रीन सिग्नल नहीं दिया लोन के लिए, जिसकी वजह से दिन-ब-दिन जो लोगों की ज़िंदगियाँ हैं, आम पाकिस्तानी जिसमें मेरे जैसे लोग भी शामिल हैं, वो मुश्किल होती जा रही है। लेकिन हुकूमत हो या फिर इमरान खान अपोज़िशन के हों, वो सब अपने-अपने कामों में बल्कि अपने-अपने ड्रामों में ज़्यादा मसरूफ़ नज़र आते हैं। तफ़सील में जाएँगे इन सारे मुद्दों के, और उसमें जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात कर रहे हैं इस वक़्त की द वन एंड ओनली खान साहब, इमरान खान साहब की। और इमरान खान साहब वैसे तो कहते हैं मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ। मुझे नहीं समझ आती कि किस किस्म के लीडर हैं कि यार आपको अरेस्ट करवा दें, क्या होगा? आप लीडर हैं, अवाम आपके साथ खड़ी है, 61% कहते हैं कि आपकी पॉपुलैरिटी है, तो फिर परेशानी किस चीज़ की है आपको? हाँ, कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के ये कंसर्न है कि जो कुछ शहबाज़ गिल के साथ हुआ, आज़म खान सवाती साहब के साथ हुआ और इस तरह के कुछ और लोगों के साथ, शायद वही इमरान खान के साथ भी हो। और एक कंसर्न ये शो किया जाता है कि गिरफ्तार तो पुलिस करती है, अरेस्ट तो पुलिस करती है, लेकिन हवाले किसी और के किए जाता है। और ये पॉइंट बड़ा वैलिड है। पहले क्योंकि ये लोग डायरेक्ट किसी को उठा के, किसी को गायब करके, किसी को थप्पड़ मार के, किसी को एवें डरा धमका के कर देते थे। अब ये तरीका है कि पहले मुकदमा बना दिया जाता है, सम टाइम मुकदमा खैर बनाते भी नहीं है, तो गिरफ्तार करके अरेस्ट कर लेते हैं। जब आप अरेस्ट हो जाते हैं तो भई आपको जी मुतालिका थाना, किसको पता जी आप लॉकअप में हैं कि कहीं और किसी बेसमेंट में पड़े हुए हैं। तो ये वाली चीज़ तो ख़ैर बड़ी वैलिड है कि अ, अगर पुलिस ही गिरफ्तार करे तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। पुलिस का काम है ये कि अगर किसी मुकदमे में कोई भी सिटिज़न उनको मतलूब है, और उनकी बेल नहीं है या कोई और चीज़ है, तो बिल्कुल वो अरेस्ट कर सकती है। लेकिन यहाँ पर अब यकीन करें कि एक्सक्यूज़ मी, अफ़सोस इस बात का होता है कि ये ड्रामा पिछले मेरे ख़्याल ऑलमोस्ट 2 महीनों से चल रहा है, ऑलमोस्ट 2 महीनों से। कभी जाके जी पिछले 2 महीनों से हम सुनते हैं रात को जी 1 बजे ट्विटर पे जी चलने लगता है मैसेज, पहुँचो जी ज़मान पार्क, पहुँचो जी ज़मान पार्क। अबे यार बात ये है कि एक तो इमरान खान साहब का मसला, जो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि वो है जी एस्टेब्लिशमेंट के कंधों का इस्तेमाल। अब शायद मुझे लगता है कि ग़ालिबन वो वाला कंधा उनको अवेलेबल नहीं है जो 2018 में था, 2014 में था, 2015-16 में था। तो ग़ालिबन उसकी वजह से इमरान खान साहब ज़्यादा परेशान इस वजह से हैं। और बार-बार उन्होंने जनरल साहब को
بولا بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی سنا ہے کہ بڑے میسیجز بھی بھجوائے مختلف طریقوں ذرائع کے ذریعے کہ وہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب سے ملاقات کر لیں لیکن وہ نہیں ہوئی تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فرسٹریشن یہ ہے چلے عمران خان صاحب کی تو یہ فرسٹریشن ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو ان کا ہاتھ نہیں پکڑ رہی یا ان کو اپنا ہاتھ نہیں پکڑائی دے رہی ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی دوسری طرف پھر جی ہماری حکومت موجودہ ہمارے موصوف پرائم منسٹر صاحب کیا ان کا عرف سرکار کیا کہے ان کو شہباز شریف میاں شہباز شریف صاحب کو وہ ان کو بھی کوئی پتہ نہیں ہے یقین کریں کہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ کرنا میں نے کیا ہے یار آپ پچھلے سال انہی دنوں میں آپ نے ہر طرح کا زور لگایا ہوا تھا صرف آپ نے نہیں آپ کے ساتھ پی ڈی ایم کے زرداری صاحب تھے مولانا فضل الرحمان تھے اور بہت سارے لوگ تھے بڑا جی زور لایا سی اور کہنے جی کڑو انہوں نے تو اس وقت آپ کو کیا سمجھ نہیں تھی سر کہ آپ نے یہ گند اگر کرنا ہے یہ گند نہیں بلکہ گند کا جسے کہتے ہیں ڈیر بنا دیا آپ نے اگر یہی کرنا تھا تو بھائی وہ جو پہلے گن کر رہا تھا اس نے بھی گند ہی کرنا تھا تو اس کو کرنے دے دیتے نا 5 سال گن کرنا پھر دیکھا جاتا کہ یار کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہر کوئی اپنی اپنی گیمیں تو کھیلتا ہے یقین کریں سارے کے سارے لوگ اپنی گیمیں کھیل رہے ہیں اپنی ذات کے لیے اپنی انٹرسٹ کے لیے اور اپنی ایگوز کے لیے لیکن اگر نہیں کھیلتے تو اس ملک کے لیے یا اس کے عوام کے لیے کوئی نہیں کھیلتا اس وقت برا حال ہے یعنی آپ چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے اور کسی بڑی چیز تک یعنی عام استعمال کی چیز سے لے کے گاڑی تک اس کے درمیان میں جو کچھ بھی آتا ہے بلیو می آپ جا کے صرف مارکیٹ میں چیک کر لیں تو ایک ہوتا ہے نا کہتے ہیں یار چیخیں نکل گئی مطلب ہم محاورتن بولتے تھے یہ بات بلیو می کہ اب سچی میں چیخیں نکل جاتی یعنی ایک چیز ابھی میں آج ہی پتا کر رہا تھا کہ جو بیک اپ بیٹریز ہوتی ہیں جو بیٹری میکسیمم 10 سے 12 ہزار میں ملا کرتی تھی بلیو می کین یو بلیو اٹ کہ وہ 34 سے 35,000 میں ایک آ رہی ہے اور یہ پچھلے 3 سے 4 مہینوں میں اس کی یہ پرائسز یہاں پہ گئی ہیں یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ 3 سال میں گئی ہیں 4 سال میں گئی ہیں وہ نہیں وہ تو چلے پھر بھی سمجھ میں آتی ہے بات یہ ایک ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں اسی طریقے سے آپ کوئی بھی کام کروانے کے لیے چلے جائیں تو جو لیبر چارجز ہوتے ہیں وہ آلموسٹ 3 نہیں 4 ٹائم ہے اس وقت اگر آپ 500 دیتے تھے تو اب آپ 2000 دیں گے کچھ چیز آپ نے خریدنی ہے یعنی کسی گاڑی کا پارٹ خریدنا ہے آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے نارملی لوگ کہتے ہیں یہ گاڑیوں کے پارٹس مہنگے ہیں ٹھیک ہے مطلب اگر کوئی چیز 2,000 3,000 میں جینون پارٹس آپ کو مل جاتے تھے اب وہ آپ کو 10,000 میں نہیں ملتے اور اویلیبلٹی بھی نہیں ہے اگر مارکیٹ میں آپ کہیں یار مجھے یہ فلاں چیز چاہیے کہتے جی امپورٹ نہیں ہے ایل سیز نہیں کھل رہی تو اویلیبلٹی نہیں اب یعنی کیا کرے یار ایک طرف تو آپ نے زندگیاں تنگ کر دی ہیں لوگوں کی یعنی چیزوں کی قیمتیں جو ہے وہ 4 ٹائم اوپر چلی گئی ساتھ میں پھر اگر کسی کے پاس تھوڑی بہت افورڈنس ہے اور وہ کرنا چاہے تو اس کے لیے اویلیبل بھی نہیں تو پتہ نہیں کہ یہ جو ڈرامہ ہے عمران خان صاحب میں کہتا ہوں یقین کریں مطلب آئی ایم ریئلی سوری ٹو یوز دیز ورڈز کہ باہر میں جائیے سارے لوگ یقین کریں بس اتنے لوگ اتنے تنگ ہیں 3 4 دن پہلے غالباً سوات میں تھا سینیٹر مشتاق صاحب ان سے کسی نے پوچھا کہ سر حل بتائیں اگر آپ کے پاس کوئی سولوشن ہے تو وہ بتائیں پتا سب کو ہے کہ کیا حال ہوا ہے لوگوں کا کہ حل بتائے سولوشن بتائے کہ کرنا کیا ہے بھائی اس چیز میں سے ہم نکلیں گے کیسے اس نے کہا کہ سب سے پہلے تو یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کو سائٹ پہ لگا دیں ٹھیک ہے انہوں نے سب کو لتیڑا انہوں نے ججز کو بھی لتیڑا انہوں نے جرنلز کو بھی لتیڑا انہوں نے بیوروکریسی کو بھی اور انہوں نے اشرفیہ یعنی جو ہماری حکومت کے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا اور بات ٹھیک ہے کہ سب اپنے اللہ تللو میں لگے ہوئے ہیں یعنی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اسلام آباد میں اس لیول پہ پہنچ چکی ہے اسلام آباد کے اندر بہت سیف سٹی رہا ہے میں بچپن سے اس شہر میں رہتا ہوں رات کو ہم پھرتے تھے یقین کریں پیدل پھرتے تھے کوئی نہیں کہ آپ مطلب گاڑی میں یہ ہے وہ کوئی نہیں ایسا سین نہیں 2 2 3 3 کلومیٹر چلتے تھے کوئی
مطلب پوچھتا بھی نہیں تھا کہ یار کدھر؟ چلیں پولیس وغیرہ کبھی-کبھار پوچھ لیتی کدھر سے آ رہے ہیں جی؟ ادھر سے آ رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، اوکے اللہ حافظ۔ ٹھیک ہے؟ یہ چیز سمجھ میں آتی ہے۔ ان کی ڈیوٹی ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ یہ چیز نہیں تھی کہ آپ اپنے اسٹریٹ کے اندر واک کریں گے اور کوئی آئے گا اور آپ سے سنیچ کرے گا اور اس کے بعد آپ کے اوپر فائر کرے گا اور ایک 18 سال کا جو ینگ اسٹوڈنٹ ہے اس کی ڈیتھ ہوگی۔ یہ اسلام آباد کے اندر ہو رہا ہے۔ اور اسلام آباد کے یہ بھی نہیں کہ اسلام آباد کے آؤٹسکرٹس میں ہو رہا ہے، یہ مین سیکٹرز میں یہ چیز ہو رہی ہے اور یہ یہاں پہ نہیں ہے۔ کل پشاور کی رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس قدر خراب ہوئی ہے کہ پچھلے 2 سے 3 مہینوں میں جو کرائم ریشو ہے وہ ڈبل سے بھی زیادہ ہوا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ آپ سے گاڑی چھینیں گے، آپ سے گاڑی لیں گے، آپ سے پیسے چھینیں گے، آپ سے موبائل چھینیں گے، یہ سارا کچھ پشاور شہر کے اندر ہو رہا ہے۔ کراچی کی سچویشن اس سے بدتر ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ڈی ایچ اے لاہور میں جو سب سے محفوظ علاقہ کہا جاتا ہے اس کو، ہمارے فارمر کرکٹر محمد حفیظ صاحب کے گھر سے جو چوری ہوئی، ٹھیک ہے؟ اب بھائی اب محمد حفیظ از ناٹ اے آرڈنری پاکستانی، یقیناً سب ہوگا، ان کے کیمرے بھی لگے ہوں گے، سب ہوگا، اور اتنی بڑی جگہ پہ اگر وہ 20 25 30 کروڑ کا گھر بناتے ہیں تو آپ خود سوچیں کہ وہ علاقے کس طرح کے ہوں گے، ڈی ایچ اے بحریہ یہ وہاں پہ ان کے گھر سے چوری، اور کم از کم 1.5 کروڑ کی جو فورن کرنسی تھی ان کے گھر سے چوری کر کے لے گئے۔ یعنی یہ میں وہ ایگزامپل بتا رہا ہوں جو بڑی بڑی ایگزامپل دے رہا ہوں، بہت ساری ایسی ہیں کہ شاید وہ اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو چیز چل رہی ہے، اب یقین کریں کہ ہمارے علاقے میں، یعنی جو خیبر پختونخوا کا ہمارا علاقہ ہے، وہاں پر مسجدوں میں جو بیک اپ بیٹریز لگی ہوئی ہیں، کسی نے سولر سسٹم کے ساتھ اٹیچ کیا ہو، کسی نے ڈائریکٹ لگائی ہوئی ہے، یقین کریں کہ پچھلے 10 دنوں میں میرے خیال ہے کوئی جگہ یا کوئی مسجد ایسی بچی ہو، کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں ہم لوگوں کے، تو وہاں پہ تو کوئی یہ چیز پتا ہے، مطلب سب کو ایک دوسرے سے کنیکٹیوٹی بہت اچھی ہے۔ یقین کریں کہ ان علاقوں میں کوئی 10 سے 15 گاؤں کی مساجد جو ہیں اس میں سے، کیونکہ وہاں پہ مسجدوں کو تالا لگانا اور یہ چیزیں، یہ کانسیپٹ نہیں ہے، وہاں پہ مسجد کھلی ہوتی ہے، سم ٹائم لوگ اگر کوئی رات کو آ جاتا ہے تو وہ ٹائر بھی لیتا ہے، یعنی یہ چیزیں رہی ہیں، میرے سامنے رہی ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا کہ جی وہاں پہ بڑے بڑے اتنے بڑے بڑے تالے لگائے اور وہ، یقین کریں کہ یہ ہوا ہے، پانی کی موٹریں تک اتار کے لے کے چلے گئے، یہ ابھی کی بات آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، یعنی یہ حالت ہوئی ہے کہ یار میں یہ نہیں کہتا پہلے بھی چوریاں ہوتی رہی ہوں گی، مسجدوں سے چپل بھی چوری ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا، خانہ کعبہ میں لوگ کہتے ہیں، مجھے میرا خود تو جانا نہیں ہوا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ حج میں وہ لوگ جیب کاٹتے ہیں آپ کے، ٹھیک ہے، وہ پیسے آپ کے وہ اڑا لیتے ہیں، سنیچ کر لیتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، جس وقت آپ وہ طواف وواف کر رہے ہوتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ پہلے نہیں ہو، لیکن اب جس ریشو کے ساتھ بڑھا ہے یہ سین، وہ بڑا خطرناک، وہ بڑا خطرناک ہے۔ میری اپنی مسجد سے جوتیاں، نیا شوز تھا میرا، اور ان دنوں میں کسی ادارے میں انٹرنشپ میں نے شروع کی ہوئی تھی، تو میں کہیں گیا ہوا تھا کسی اسائنمنٹ کے لیے، وہاں پہ جی مسجد میں چلا گیا اور مسجد سے جیسے ہی نکلا ہوں، بس وہ نہیں، وہ تو اچھا تھا، کوئی ایک ڈرائیور میرے ساتھ تھا، تو وہ بیچارے نے مجھے اپنی پھر چپل گاڑی میں، ان کے پاس سلیپر پڑی ہوئی تھی، اس نے مجھے وہ دی، تو یعنی یہ حالت تھی، لیکن وہ میں یہ بتا رہا ہوں نا کہ وہ شاید اکا دکا سچویشن تھی وہ، اب یہ نہیں ہے۔ آپ اسلام آباد میں ہیں، آپ لاہور میں ہیں، آپ پشاور میں ہیں، آپ کراچی میں ہیں، آپ کوٹا میں ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو آپ کے ہاتھ میں فون ہے یا آپ کے جیب میں اگر تھوڑے بہت پیسے، ہر کوئی لازمی سی بات ہے رکھتا ہے، یقین کریں وہ لیتے ہیں، باقاعدہ نوک کرتے ہیں، اگر آپ گاڑی آپ کی رکی ہے نوک کرتے ہیں اور کہتے ہیں نکالو، شیشہ نیچے نہیں کریں گے تو پسٹل سے فائر کر دیتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب ہو یا پھر موصوف وزیر اعظم، پرائم منسٹر، پردھان منتری صاحب شہباز شریف صاحب ہو، ان کو یہ فکر فاقہ نہیں ہے کہ یار ہم نے کیا کرنا، وہ کہیں گے یار وہ شہباز شریف صاحب کا یہ سب سے شاید بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جی عمران خان صاحب گرفتار ہو جائے، اور عمران خان صاحب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جی میں گرفتاری نہ دوں، ان دونوں چیزوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، اور دونوں سائڈوں پہ انفارچونیٹلی وائلیٹنگ دا لا، مذاق بنایا ہوا ہے، ایک عام آدمی کی یہ مجال ہو سکتی ہے کہ اس کے انبیلیبل وارنٹ ہو، وہ تو چپتا پھر رہا ہوتا ہے، اور جہاں سے در لیا تو ٹک کر کے سیکنڈ نہیں لگاتا کوئی بھی، اٹھا کے لے جائیں گے، لیکن عام پاکستانی، یہاں افسوس دکھ اس بات کا ہوتا ہے
کہ جب آپ کے جسے کہتے ہیں نا کہ لاز، رولز اینڈ ریگولیشن کے اوپر آپ خود عمل نہیں کرتے، تو آپ عام لوگوں سے پھر کہتے ہیں نہیں جی آپ یہ ساری چیزیں کرو۔ ایک عام پاکستانی تو میں کہتا ہوں کہ اگر مرغی چوری میں پکڑا جائے، مرغی چوری میں، ویسے تو آج کل مرغی بھی بہت مہنگی ہو گئی ہے، لیکن اگر اس میں بھی پکڑا جائے تو وہ اس کا نکلتے نکلتے تو اچھا خاصا اس کی چیخیں نکل جاتی ہے، لیکن وہ عام آدمی کی بات ہو رہی ہے، وہ خاص آدمیوں کی بات نہیں ہوتی یہاں۔ خاص آدمیوں کی خاص باتیں اور خاص چیزیں ہوتی ہیں، ان کو وہ بھائی ہائی کورٹ آرڈر کر لے، سیشن کورٹ آرڈر کر لے، سپریم کورٹ آرڈر کر لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ویسے تو ریلیف مل جاتا ہے ان کو، کورٹس بھی ریلیف دے دیتی ہے، رات کو بھی دے دیتی ہے، دن کو بھی دے دیتی ہے، ایک عام پاکستانی کو نہیں دیتے۔ میرا ایک چھوٹا سا مسئلہ ایک کورٹ میں ہے، پیکا کی نہیں بات کر رہا ہوں، اس کے علاوہ ایک اور ہے، ایک مطلب ایک آ، کیا کہتے ہیں، ایک جینوین چیز ہے جو ایک سرٹیفکیٹ لینا ہے۔ آپ یقین کریں لاسٹ 4 منتھ سے اس میں یہ تاریخیں بڑھ رہی ہیں، لگ رہی ہیں۔ حالانکہ اس کے اندر یہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ جا کے وہاں پہ وٹنس جو ہیں وہاں پہ وہ ان سے وہ لکھ لیں گے، وٹنس پیش ہو جائیں گے، وہ لکھ لیا جائے گا ان کا جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے، اور اس کے بعد کورٹ آرڈر کا لے کے آگے ایشو کر دیا جائے، یعنی بڑا سمپل سا، سب ڈاکومنٹ سب کچھ لگا ہوا ہے۔ یعنی ایک جو چیز ایون وہ جج نے کہا کہ یار آپ لوگوں نے یہ زیادہ چیزیں لگا دی، اس کی تو ضرورت بھی نہیں تھی، تو لائر نے کہا کہ نہیں سر، ہم نے کہا کہ آپ کوئی آبجیکشن نہ کر دیں۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات، لیکن دا تھنگ از اس کے باوجود مسئلہ لٹکا ہوا ہے۔ یعنی یہ وہ اگزامپل دے رہا ہوں جو ایک چھوٹی سی چیز ہے، ٹھیک ہے، اس کے بغیر میں یہ نہیں کہتا کہ خدا نخواستہ کوئی بہت ہی ایمرجنسی ہے یا بہت ہی مجبوری ہے، لیکن یہ چھوٹی اگزامپل اسی لیے دے رہا ہوں کہ یہ عام آدمی پسا ہوا ہے اس میں، یہ خاص لوگ نہ شہباز شریف پسا ہوا ہے، نہ بلاول، نہ آصف زرداری صاحب، نہ مولانا فضل الرحمان، نہ عمران خان، نہ علیم خان، نہ شاہ محمود قریشی، نہ فواد چودھری۔ فواد چودھری صاحب 3 دن میں رہے، 3 دن جیل میں رہے، تو کہتے ہیں مجھے بچوں کی یاد آئی۔ میں مانتا ہوں بچوں کی ان کو یاد آتی ہوگی، مجھے بالکل میں رسپیکٹ کرتا ہوں اس بات کی، لیکن دا تھنگ از کہ سر آپ کو تو یاد آتی ہے، لیکن جو سالوں سے غائب ہوتے ہیں ان کا کوئی اتا پتا نہیں ہے، کبھی آپ بولتے ہیں ان کے لیے کہ یار وہ بھی کسی کے بچے ہوں گے، ان کی بہنیں ہوں گی، ان کی وہ شادی شدہ ہوں گی، ان کی فیملی ہوں گی، وائفس ہوں گی، ان کی ماں ہوگی، ان کے پیرنٹس ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ ہوں گے، ان کے بچے ہوں گے، لیکن کیا کچھ بھی نہیں۔ ایک چھوٹا بچہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آتا تھا، وہ آج کل مریم نواز صاحب آج کل نہیں، پچھلے کئی ایک سال سے تقریباً انہوں نے وہ تصویر لگائی ہوتی تھی اپنی، وہ بچے کو اٹھا کے، اور ایمان نے بھی لگائی ہوئی، اس بچے کے فادر کا کیا ہوا کسی کو کوئی پتا نہیں۔ کورٹ نے آرڈرز کر کے کہا کہ یار اس کو پیش کیا جائے، نہیں پیش کیا۔ یہ ہوتی ہے بدماشی اصل میں، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ عمران خان کے جی 3 جگہوں سے انبیلیبل وارنٹ جاری ہوئے، کہتے نہیں آ رہا، میں پکڑ کے دکھا دو۔ یہ اصل میں نا وہ کہتے ہیں نا کہ جس کے ہاتھ میں پاور ہے نا وہی اس کا غلط استعمال کرتا ہے۔ جو بیچارہ نہیں ہے، میں نے کہا کہ وہ مرغی چوری، انڈا چوری، جوتا چوری، اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ 6 6 مہینے سال سال جیل میں رہے، لیکن ایک بڑا بڑا کرائم کر کے بھی اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ وہ خاص آدمی ہے۔ اور اس وجہ سے یقین کریں ہم ترقی نہیں کر رہے، ہم ترقی اسی لیے نہیں کر رہے کہ جی ہمیں آئی ایم ایف پیسے نہیں دے رہا، آئی ایم ایف تو پیسے نہیں دے گا، وہ تو ہمیں جتنا ذلیل کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے۔ اب ہم نے امریکہ سے کہا ہے کہ سر آپ ان سے کہیں کہ برائے مہربانی یہ $1.2 بلین ریلیز کر دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہو۔ کنڈیشن جتنی تھی اس سے زیادہ ڈنڈا ہم نے اپنی قوم کو دیا ہوا، اور مزید بھی دے دیں گے، آپ بے فکر رہیں، لیکن 1.2 بلین ریلیز کر دیں۔ یعنی حالت یہ ہے، اس کے باوجود رول آف لا کے اوپر نہ ہمیں یقین ہے اور نہ ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ دوسرے کے لیے ضرور کریں، میں کہا نا عام پاکستانی کے اوپر ضرور ہوگا، اس نے کوئی چھوٹی سی ادھر ادھر کر لی، اڑاؤ، دو رگڑا اس کو۔ میں نہیں کہتا کہ عام پاکستانی کو آپ چھوڑ دیں اگر وہ غلطی کرتا ہے، بالکل نہ چھوڑیں میرے سمیت، لیکن سر وہ خاص پاکستانی کو بھی تو نہ چھوڑے جو بڑی بڑی غلطیاں کرتا ہے، جو اصل ذمہ دار ہے اس ملک کی تباہی کا۔ دنیا ہمارے ارد گرد، افغانستان، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، ہندوستان، یار ایران، وہ کہاں پہ چلے گئے اور ہم کہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں؟ ہم آج بھی یہی کہہ رہے ہیں جی رمضان میں آ رہا ہے تو ہم نے اتنے لوگوں کو جی مفت آٹا دینا ہے۔ یار مفت آٹا نہ دو، باقی چیزیں کنٹرول کرو، مفت آٹا نہیں چاہیے۔
میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں چاہیے۔ جو بالکل ہی غریب ہے نا، جو افورڈ نہیں کر سکتا، وہ بھی اس کو بھی نہیں چاہیے۔ آپ باقی چیزیں اس کے لیے صحیح کر دو نا، اس کو یہ آپ کے مفت آٹے کی ضرورت نہیں ہوگی جو ٹرکوں کے پیچھے بیچارہ گھنٹوں خوار ہو رہا ہوگا 10 کلو کے بیگ کے لیے۔ لیکن کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ ایسا ہو کہ یہ لوگ آرام سے بیٹھ کر انسانوں کی طرح جو ایک زندگی ہوتی ہے وہ گزاریں، وہ یہ لوگ نہیں چاہتے کبھی بھی۔ اگر وہ چاہتے تو شاید اس کے لیے پھر کچھ کرتے، لیکن وہ اس لیے نہیں چاہتے کہ یار پھر تو مزہ نہیں آئے گا، پھر ہمیں زندہ باد مرد آباد کے نعرے ہمارے کون جلسوں میں لگائے گا؟ عمران خان کے لیے ہیومن شیلڈ پھر کون کون بنے گا؟ ذلہ شاہ کس کے لیے اپنی جان دے گا؟ جس کے باپ کو بلا کر 2.5 گھنٹے انتظار کروا کے نوابزادہ عمران خان نیازی صاحب جو ہے وہ انتظار کرواتے رہے کہ جی وہ میں اسے کانڈولنس کرنا چاہتے ہوں۔ ویسے قسم خدا کی افسوس مجھے اس بات پہ ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں لک دی لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر جو عمران خان صاحب کا جو ہے کہتے ہیں کہ یار ان کے ساتھ یا کوئی اور بڑا جو گھر پہ بلا کے کہتے جی میں نے تو دعا کرنی، میں کہتا ہوں نہیں جانا چاہیے۔ جیسے کہتے ہیں نا منہ پہ جوتا مارنا چاہیے کہ یار ہمیں نہیں چاہیے آپ کی یہ جو کنڈولنس ہے، یہ ہمدردی ہمیں آپ کی نہیں چاہیے۔ آپ یہ کہیں گے کہ آپ گھر میں بلا لیں فلاں کو، جی میں ان کے ساتھ ذرا اظہار ہمدردی کر لوں۔ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو، یقین کرو، اور میں کہتا ہوں جو آتے ہیں نا وہ ان سے بڑے بے شرم ہیں۔ کیوں آتے ہیں یار؟ کون ہے وٹ دا ہیل از عمران خان اور وٹ باقی جو لوگ ہیں، یہ لوگ کیا ہے یار؟ چھوڑ دو۔ آپ لوگوں کی وجہ سے، ہماری وجہ سے یہ یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ یہ پھر گیمیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں یار؟ مطلب نہیں چاہیے یار، وہ تو چلا گیا نا بیچارہ، اس کو تو کوئی بھی زندہ نہیں کر سکتا، کوئی واپس نہیں لا سکتا۔ بس چلا گیا، کہتا ہے خان صاحب آپ کی بڑی مہربانی، بس آپ کی دعا نہیں، آپ کی بس کچھ نہیں چاہیے ہمیں۔ یار کوئی طریقہ، کوئی مطلب شرم حیا اس نام کی کوئی بلیو میں کوئی چیز نہیں۔ لیکن لوگ وہ پھر میں نے کہا نا کہ اگر آٹے اور اس کی وہ پتہ چل جائے گا ان کے پاس ہوگا تو پھر وہ کہیں گے یار میں نے شہباز شریف کے جلسے میں جا کے کیا ناچ گانا کرنا ہے، اور میں نے مریم نواز کے سامنے زندہ باد کے نعرے، شیرنی آئی تو شیر آیا تو گیدڑ آیا تو فلاں آیا تو ڈمکا آیا، کتا آیا تو بلا آیا، یہ نعرے تو پھر کوئی نہیں لگائے گا۔ کیوں نہیں لگاتے یہ امریکہ، انگلینڈ اور یہ باقی جگہوں پہ لوگ کیوں نہیں لگاتے؟ ان کو نہیں ہے یہ فکر کہ ہم نے 10 کلو کے بیگ کے پیچھے جو ہے وہ ٹرک کے پیچھے بھاگ کے ذلیل ہونے اور آخر میں پیسے دے کے بھی وہ آٹا میں نہیں ملنا۔ یہ حالت کر کے اور پھر یہ کہتے ہیں جی ہمیں ہمیں بڑی آپ لوگوں سے بڑی عوام سے ان قوم کے لیے ہم نے بڑی قربانی ہم دیتے ہیں۔ کوئی قربانی نہیں دیتا۔ میں کہتا ہوں یقین کر ان میں سے کوئی قربانی دیتی۔ کل رات میرے فادر مجھے کہتے ہیں جی خوان، میں نے کہا بابا خدا کا واسطہ بس کر دیں۔ میں نے کہا یہ عمران خان ہو، یہ شہباز شریف ہو یا یہ باقی سارے ہو، صرف اپنے لیے بالکل عقل مند ہے، ان کو سب سمجھ آتا ہے، لیکن اگر نہیں آتا تو عام آدمی کے لیے ان کو کچھ نہیں آتا۔ عام آدمی کو یہ کہتے ہیں جتنا ڈنڈا دے سکتے ہیں مزید دے دیں کیونکہ یہ ڈیزرو یہ کرتے ہیں، اور شاید ہم ڈیزرو کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان کو ریلیف نہ دو۔ آئی ایم ایف کچھ کہتے یار رگڑا دے دو، کیا یہ 23 کروڑ ہم نے کس لیے پالے ہوئے؟ اسی لیے پالے ہوئے کہ ان کو ڈنڈا دیں گے، ہماری یہ ساری چیزیں چلتی رہیں۔ تو شخانہ کی گڑیاں سب کچھ لے کے، اگر کسی کو کوئی چیز نہیں چاہیے تھی تو کیا نہیں چاہیے تھی؟ بک۔ 9 بکس ملی، وہ کسی نے نہیں لی۔ بک کیا کرنی ہے؟ وہ میرا خیال وہ میجر صاحب کہتے تھے، میجر گورف صاحب، کہ پاکستانیوں کو پڑھنے کا شوق نہیں، صحیح کہتے ہیں، بالکل صحیح کہتے ہیں کہ ہمیں بھائی گھڑیاں چاہیے، ہمیں موبائل چاہیے، ہمیں سونے چاندی کی بنی ہوئی چیزیں چاہیے، کف لنک چاہیے، مہنگے مہنگے ٹائز، کوٹ پینٹ چاہیے، ساکس چاہیے، اور چیزیں ہمیں مہنگی مہنگی ان کی چاہیے، شہد اور کھجوریں مہنگی مہنگی ہمیں چاہیے، کتابیں ہمیں نہیں چاہیے۔ سر ہمیں پتہ نہیں، یہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، یہ پتہ چل جائے نا کہ یہ آخر یہ غلطی کس نے کی تھی، کون سے اسٹیٹ نے یہ غلطی کی کہ یار پاکستانیوں کو کتابیں دے رہے ہیں یار آپ، کوئی اور چیز دے دو یار۔ مطلب ہمیں تو بھائی پین سے ہم لکھنا نہیں ہم نے، لیکن چاہیے ہمیں سونے کا اور اس میں جو ہے نا ڈائمنڈ جڑے ہوئے ہوں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے تو نہ لکھنا ہے، نہ پڑھنا ہے، نہ ریڈ کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہم نے۔ تو ہمیں کتابیں وتابیں پتہ نہیں کس نے یہ مجھے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ یار مجھے پتہ چل جائے کہ یار وہ کون تھے جنہوں نے جسے کہتے ہیں کہ وہ کتابیں دے دی تھی، لیکن خیر اینی وے حالات یہی ہے، اور آگے بھی کسی اچائی کی امید فی الحال نظر نہیں آتی، لیکن ہوپ از اے گڈ تھنگ اینڈ گڈ تھنگ از نیور ڈائی۔ ہم یہی دعا کر سکتے ہیں، کوشش کرتے رہیں گے جب تک جان ہے جان۔
विल सी यू अगेन इन द अदर न्यूज़ अपडेट, तब तक के लिए टेक केयर।